जज़ाकल्लाह सिराज भाई। डॉक्टर साहब आप इस पे आगाज कीजिए, शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब माइक माइक अपना ओपन कर लीजिए, आवाज आ रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर प्रोग्राम किताब में खुशामदीद कहते हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम किताब है इसमें मुख्तलिफ कुतुब पे सिलसिला दुनिया की मुख्तलिफ कुतुब पे गुफ्तगू की जाएगी और उसकी थोड़ा सा हम आज के जो पहली नशिस्त है उसमें हम उसको पूरा देखते हैं कि हमने किस तरह से गुफ्तगू करनी है या उसकी तरतीब जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली नशिस्त है जी 29 अप्रैल 2023 और इसमें जो किताब जो हमने सबसे पहले जो चुनी है इस गुफ्तगू के लिए, यानी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है किताब एहसान व तसव्वुफ। मुसन्निफ है हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी मुद्दल्लाह अलैह। तो इस किताब की जो पहली शाह थी वो 2003 में ये पब्लिश हुई है किताब, और ये किताब जो है उर्दू में है। उर्दू के अलावा ये अंग्रेजी और रशियन जुबान में भी इसका तर्जुमा किया जा चुका है। तो खुलासा जो है किताब का वो ये है कि हर शख्स की जिंदगी जो है वो रूह के ताबे है, और रूह जो है चूंकि अज़ल में अल्लाह ताला को देख चुकी है, और जो बंदा अपनी रूह से वाकिफ हो जाता है वो इस दुनिया में अल्लाह ताला को देख लेता है। तो ये सारी किताब जो है इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी थीम के इर्द गिर्द घूमते हैं कि रूह के बारे में, और रूह से कैसे वाकफियत हासिल की जाए। और फिर तो इस किताब के मज़ामीन देख लेते हैं कि जो इस किताब में जो पहला जो मजमून है वो है कतरा बारिश, और इसके अलावा टोटल जो है इसके 33 इसमें मज़ामीन है। तो हम आज की नशिस्त में एक हल्का सा इसको नज़र दौड़ाएंगे कि मुख्तलिफ जो चैप्टर्स हैं या मज़ामीन कह लें इस किताब में, उन पे किस बारे में या किन टॉपिक्स पे बात की गई है। तो ये अभी आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं कि तसव्वुफ है क्या, उसकी तारीफ की गई है, फिर उसकी थोड़ा सा तारीख के बारे में बताया गया है, और इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। तो फिर हर टॉपिक को हम थोड़ा सा तफसील में जाके ज़रा देखेंगे कि मिसाल के तौर पे जो पहला मजमून है तसव्वुफ की तारीफ, तो इसमें मुख्तलिफ जो इसके सब टॉपिक कह लें या इसमें बाकी मौज़ूआत जिन पे बात की गई है वो बातनी मुशाहिदात के बारे में, रूहानी तशरीह, इल्म शरीयत के बारे में, नफ्स का इरफान, तज़किया नफ्स और इमाल व अशगाल, इनके बारे में बात की। तो आज की नशिस्त में हम जो पहला चैप्टर जो है या पहला मजमून तसव्वुफ की तारीफ और उसमें बाकी जो उसके सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी एक नज़र हम देख लेते हैं कि बाकी जो चैप्टर्स हैं, जो दूसरा चैप्टर है या दूसरा मजमून है उसमें तसव्वुफ की तारीख के बारे में बताया गया है, और उसके अलावा जो उसको तसव्वुफ को तीसरे चैप्टर में रहबानियत या मुख्तलिफ मज़ाहिब में जो तसव्वुफ का तज़किरा है या उनका जो कहना चाहिए जो मिस्टिक फैशन है उसके बारे में डिस्कशन की गई है। फिर इसी तरह बाज़ लोग मानते भी हैं तसव्वुफ को और बाज़ उस पर एतराज़ भी करते हैं। तो इसमें जो चौथे चैप्टर में उस पे जो तसव्वुफ पे मुख्तलिफ लोगों के एतराज़ात हैं उनके बारे में बात की गई है, और उनका जवाब भी दिया गया है कि उनका जो एतराज़ है उनका किस तरह से जवाब दिया गया है। फिर उसके बाद पांचवा जो मजमून है ये चैप्टर है उसमें तसव्वुफ की अहमियत और हकीकत के बारे में बात की गई है।
کہ کس طرح اس کو لنک کیا گیا ہے اسلام کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اس طرح کی چیزیں ساری اس میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے چھٹا چیپٹر جو ہے اس میں تصوف اور مکارم اخلاق، یعنی اخلاق حسنہ، فضائل اخلاق، عبادات، ان ساری چیزوں کا جو ہے یعنی اخلاق حسنہ کا تصوف کے ساتھ کیا لنک ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ خدمت خلق کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے تصوف میں، تو خدمت خلق کے بارے میں 7ویں چیپٹر میں بات کی گئی ہے کہ مختلف انواع کے بارے میں، اور کس طرح سے کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ تعمیل حکم کا، اللہ کے حکم کے تعمیل کا پابند ہے، اور اس طرح مختلف حقوق اور فرائض کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ پھر 8ویں جو باب ہے یا اس میں بیعت کے بارے میں، بیعت کا کیا قانون ہے اور قرآن کریم میں کس طرح سے ثابت ہے بیعت، اور اس کے علاوہ اس بیعت میں جو بندہ جو بیعت کر رہا ہے اس کی شعوری استعداد کے بارے میں بات کی گئی ہے، بیعت کے قانون کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور روحانی استاد کیسا ہونا چاہیے اس کی خصوصیات کے بارے میں بھی ڈسکشن کی گئی ہے۔ 9واں چیپٹر جو ہے اس میں نسبت کے بارے میں، نسبت کا بیان ہے، نسبت کی مختلف جو اقسام ہیں ان کے بارے میں، جس طرح نسبت علمیہ، استعنا، نسبت عشق، جذب، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ قرب نوافل اور قرب فرائض کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ 10واں باب جو ہے اس میں مخلوقات کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ مخلوق اصل میں کیا چیز ہے، ان کا حلیہ کیسا ہے، اور اس کے بعد اس میں جو اگلے 3 چیپٹرز ہیں اس میں پھر مختلف جو مخلوقات ہیں، جس میں 11ویں چیپٹر میں انسان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ انسان جو ہے اس کا کیا کس طرح تخلیق ہوا، اس کے علوم سیکھنے کے مختلف کیا تقاضے ہیں، اور انسان کی جو کہنا چاہیے روحانی طور پہ اس کی کیا روحانی طور پہ ڈسکس کیا گیا کہ علم سیکھنے کے کیا تقاضے ہیں، اور انسانی ذات جو ہے وہ مختلف پرتوں پر مشتمل ہے، ان پرتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور لطیف انوار جو ہیں ان کے بارے میں بھی اس چیپٹر میں بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 12واں چیپٹر جو ہے جنات کے بارے میں ہے، جس میں جنات پہ کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی گئی ہے، اور ان کی جو مختلف لہروں جن سے وہ بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کے عمر کے بارے میں بات کی ہے، ان کے غذا کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور جنوں کا کسی حد تک انسان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس طرح کی کافی ڈیٹیل سے۔ پھر جو 13واں باب ہے اس میں فرشتے کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ملائکہ کیا ہے، اور ملائکہ کی مختلف اقسام جو ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، اور کائناتی نظام میں ان کی کیا حیثیت ہے یا کیا رول ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر 14ویں باب میں لطائف کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ روح اعظم کیا ہے، اور کشش کا قانون، اور نورانی لہروں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور لطائف ستہ اور ان کا نورانی لہروں کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان سارے لطائف کا اس پہ گفتگو کی گئی ہے۔ پھر اسی کو آگے لے کے یعنی کہ لطائف کی ڈسکشن میں پھر اگلا جو موضوع ہے اس میں معجزہ، کرامت اور استدراج وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کا خاص بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی تھوڑا سا سائنسی توجیہ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پھر تصوف کے جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں صحابہ کرام سے اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے بارے میں مطلب جو سیدھا ہستیاں ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے اگلے چیپٹر میں۔ پھر 17واں جو باب ہے اس میں نماز اور اس کا جو تعلق ہے تصوف کے ساتھ وہ بیان کیا گیا ہے،
پھر اس پر روزہ اور اس کا جو تعلق ہے تصوف کے ساتھ، اس کو پھر حج کو ریلیٹ کیا گیا ہے تصوف کے ساتھ، اور پھر صوفیاء کرام کے بارے میں ہے حج کے حوالے سے 20ویں باب میں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جو مختلف روحانی سلاسل ہیں تصوف سے ریلیونٹ، جو کہ تقریباً 200 کے لگ بھگ تعداد بتائی جاتی ہے، ان کے بارے میں مطلب جنرل ڈسکشن کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو مشہور سلاسل ہیں، جس طرح سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور ان کے مختلف جو سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں، اور چیدہ چیدہ بزرگان جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور سلسلے میں جو تربیت، بیت اور مقام، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ کشف و کرامات پہ بھی گفتگو کی گئی ہے، اور پھر آخر میں سلسلہ عظیمیہ کی جو خدمات ہیں، اور خاص طور پہ سائنسی انکشافات اور دینی جدوجہد کے حوالے سے اس پہ بات کی گئی ہے۔ پھر تصوف کے معاملے میں ذکر و اذکار کی اہمیت، ان پہ بات کی گئی ہے، اور جو شاید سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو اس میں ہے وہ 23واں چیپٹر، جس میں مراقبہ کے بارے میں، اور کس طرح سے روحانی صلاحیتیں جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ مراقبہ کر کے اس میں ذہنی مرکزیت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے عرفان کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ مراقبہ کے فوائد یا اس کی جو توجیہ ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، بلکہ مراقبہ کرنے کے آداب، ان کے لیے بہترین وقت، اس کے لیے کوئی اگر پرہیز اور احتیاط ہے اس کے بارے میں بھی، یعنی بہت ہی تفصیلی قسم کی گفتگو جو ہے وہ اس کے بارے میں کی گئی۔ پھر اس کے بعد عالم اعراف کے بارے میں گفتگو ہے 24ویں باب میں، اور 25واں باب جو ہے اس میں مسلمان سائنسدان جو ہیں مختلف، ان کے بارے میں، اور خصوصی طور پہ جو ہمارے سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے امام، ان کو بطور روحانی اور مسلمان سائنسدان کے طور پہ ان کے بارے میں ڈسکشن کی گئی، کس طرح سے انہوں نے مختلف قرآنی نظریات کو تصوف کے ساتھ ریلیٹ کیا، اور کس طرح سے انہوں نے مختلف جو چیزیں تھی جو سائنس سے ریلیٹڈ تھی اور تصوف سے ریلیٹڈ تھی، ان کو آپس میں کس طرح سے لنک کیا، ان کی مختلف چیزوں کی توجیہ کی، سائنسی اور علمی توجیہ کی، اور یہ ان کا الحمدللہ بہت ہی بڑا کام ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے۔ پھر ظاہری اور روحانی علوم کے بارے میں، یعنی علم کی مختلف جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے 26ویں باب میں۔ پھر اس کے بعد مادی اور روحانی جسم، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے 27ویں چیپٹر میں، اور کس طرح سے انسان جو ہے اپنے روحانی جسم سے واقف ہو کے بے سکونی سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ 27ویں چیپٹر میں۔ پھر اس کے بعد 28واں جو چیپٹر ہے اس میں وسوسوں سے آزاد دنیا، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور پھر نیند اور بیداری کے عالم کے بارے میں، یعنی روح کے ساتھ لنک کر کے کہ نیند اور بیداری میں کس طرح روح کے مختلف زون یا اس کی روح کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے، اور خواب اور زندگی، اس کا آپس میں لنک ڈسکس کیا گیا 29 جو نمبر چیپٹر ہے۔ پھر اس کے بعد 30واں جو باب ہے اس میں کائنات کا سفر اس کا ٹائٹل ہے، اور اس میں یعنی 30واں اور جو آخری چیپٹر ہے 31 نمبر، اس میں کائنات کا سفر اور بیسیکلی ٹائم اور سپیس، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے آخری جو 3 جو چیپٹر ہیں اس میں۔ اور
آخری جو 2 چیپٹر ہیں اس میں یعنی انسانی دماغ اور روحانی سائنس، یعنی روحانیت کو یا تصوف کو بطور سائنس جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ تو ہو گیا سارا خلاصہ. اور اس کے بعد تھوڑا سا پھر اس پہ آ جائیں گے کہ مختلف جو چیپٹر پیش لفظ ہیں. اور یہ پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری صاحب ہیں، انہوں نے یہ پیش لفظ لکھا ہے اس کتاب کا. اور سوری. تو اس کے بعد یہاں سے باقاعدہ جو ہے جو کتاب کا آغاز ہوتا ہے قطرہ بارش، اس کے یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے ریاض بھائی کہہ رہے تھے یہ پڑھیں گے اصلا. یعنی طریقہ کار پہلے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ دوست اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد باقی جو دوست ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے. اور نگران مراقبال جناب مدثر بھائی جو ہیں وہ اس کو کنکلوڈ کیا کریں گے، یعنی اس کو سارے پہ اپنی رائے دیں گے. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی اسکرین میری کون سی شیئر ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ دوبارہ سے اسکرین شیئر کیجیے گا، آپ کی اسکرین جو ہے وہ شیئر نہیں ہو رہی. اچھا جی. اچھا اب یہ ایک تو یہ ہو گیا کتاب کی ہم نے وہ کرنی ہے. تو اس کے علاوہ ہم گوگل کلاس روم ایک اپلیکیشن ہے، اس پہ بھی ہم نے کورس بنایا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے اس کی؟ اگر میں تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دوں جی اس ڈاکٹر کی. صاحب آ رہا ہے، اس کو آپ ایکسپلین کر دیں، اسکرین پہ آ رہا ہے. اچھا گوگل کلاس روم جو ہے اس کا لنک ہے، یہ میں classroom.google.com اس پہ جائیں گے. اچھا اس میں یہ ہے کہ مختلف اس کے سیکشن ہیں، اس کو ذرا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جو بھی بھائی اس میں شامل ہونا چاہے گا اس کو کلاس روم میں کو جوائن کرنے کا لنک بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب آپ گوگل کلاس روم ویسے کھولیں گے تو وہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا. مثال کے طور پہ اس طرح سے نظر آئے گی آپ کو اسکرین. اس میں آلریڈی کچھ کلاسز موجود ہیں جو ہم لوگ پہلے جن میں شامل تھے یا ابھی وہ چل رہی ہیں. تو یہاں پہ ایک جب آپ یہ والی ویب سائٹ کھولیں گے تو یہ ایک چھوٹا سا جمع کا نشان آپ کو دائیں کونے میں نظر آ رہا ہوگا. اس کو جب آپ دبائیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا جوائن کلاس. اس کو جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ پوچھے گا کلاس کا کوڈ دیں. یہ آپ سے بعد میں ہم شیئر کریں گے. کلاس کوڈ کو آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے تو آپ اس کلاس میں شامل ہو جائیں گے جس کا نام ہے کتاب احسان و تصوف. اچھا اس میں اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو اس میں مختلف سیکشنز ہیں. اس میں پہلا اسٹریم کا سیکشن ہے. اسٹریم کے سیکشن میں جو بھی اس میں کاروائی ہوتی ہے، کوئی میٹیریل پوسٹ ہوتا ہے یا کوئی یہاں پہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے یا کوئی بھائی اس پہ کمنٹ کرتا ہے جو پارٹیسپینٹ ہے کلاس کا، تو وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگی. پھر اس کے بعد دوسرا جو ٹیب ہے وہ کلاس ورک کا ہے. تو کلاس ورک کے جب ٹیب میں آپ آئیں گے تو مین جو کام ہے ہمارا وہ یہاں پہ ہوگا کلاس ورک والے ٹیب میں. اس میں جب آپ داخل ہوں گے تو یہاں پہ تحریری مواد کے نام سے ایک ٹاپک بنا ہوا ہے. اس میں جو بھی تحریری مواد ہے، مثال کے طور پہ ابھی کتاب احسان و تصوف ہے، اس کا PDF ورژن جو ہے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو آن لائن مواد جو ہے ایک وہ ٹاپک ہے، اس میں کتاب احسان و تصوف کا ایک ڈیجیٹل لنک ہے جہاں سے آپ یعنی کہ اگر کوئی چیز کاپی پیسٹ کرنا چاہیں وہ یہاں پہ موجود ہے اور جہاں سے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ ایک ویب سائٹ ہے جس میں بہت ساری زبانوں میں جو ہے قرآن پاک کے ترجمہ اور احادیث کی کتب جو ہے موجود ہے. اس کا میں نے یہاں لنک شیئر کیا. یعنی کوئی چیز اس کو آپ مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو یہاں سے جا کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں.
अच्छा, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, निशिस्त नंबर 1। तो निशिस्त 1 में आज की हमारी जो गुफ्तगू होगी, या इस पे कोई सवाल होंगे, या कोई हम सवाल पूछना चाहेंगे जो क्लास के पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई क्विज हो सकता है, कोई सवाल हो सकते हैं, तो इस तरह के जो फिक्री पॉइंट हो सकते हैं वो यहाँ पे आएंगे, और उस पे फिर जो है वो असाइनमेंट जो है सबको जमा करवानी पड़ेगी, या यहाँ पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे एक वो टैब आ जाएगा, जिस तरह ऊपर जो टॉपिक है ना, इसी तरह से लिंक बना हुआ आ जाएगा, जहाँ से आप अपनी चीजें जो है यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं आप, किसी को इसकी समझ ना आई हो। इसके अलावा पीपल और ग्रेड का है। पीपल में जो इस क्लास में जो शामिल होंगे, तो जो शुरका है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद ग्रेड्स है, अगर कोई मार्किंग करते हैं या मतलब वो चीज़ भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। लेकिन मेन जो है वो स्ट्रीम और क्लास वर्क जो है इसमें जो हमारा मेन मटेरियल है वो वहाँ पे मौजूद है। जी, अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो बराए करम पूछ लीजिएगा। जी ठीक है बहुत डॉक्टर साहब। अच्छा, चलो बहुत क्लियर हो गया। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में मूव ऑन करते हैं। जी ठीक है, इसका ना मैं छोटी सी वीडियो बना के वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, ताकि आसानी हो, जो भी इससे इस्तेफादा करना चाहे या जो इसमें शामिल होना चाहेंगे उन लोगों को शेयर की जाएगी। अभी मैं वो प्रेजेंटेशन शेयर करूं आपसे। जी चलो माइक अपना ऑन कर लीजिएगा। आप कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, मैं सर से। जी सर, जी जो प्लीज। क्या मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब कैरी ऑन कीजिए, जो आप करना चाह रहे हैं करते रहें। जी, रियाज भाई कह रहे थे मैं अभी ये बुक की रीडिंग करनी है, तो या वो रियाज भाई कह रहे थे फिर मैंने रीडिंग करनी है, वो करते हैं, वरना कोई भी करना चाहे तो। ये फिर ये खतरा है बारिश जो पहला चैप्टर है उससे ये फिर सामने अभी। क्यों भाई, क्या करना है आसान? जी रियाज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी प्लीज। जी आवाज आ रही है। कतरा बारिश से मैं स्टार्ट करूं फिर? जी जी, वो स्क्रीन पे अगर यहाँ से नजर आ रहा है, वरना बुक है आपके पास वो हार्ड कॉपी से बेशक पढ़ लें, फिर मैं यहाँ फिर साथ साथ जी स्लाइड लाता रहूँ, नहीं, मेरे पास वैसे बुक है, मैं बुक से स्टार्ट कर लेता। जिस तरह आपको इजी लगे। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतरा बारिश। रूहानियत और तसव्वुफ के बारे में लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। एक ग्रोह का ख्याल है कि अक्सर सूफिया क्योंकि ऊन का लिबास पहनते थे, इसलिए लोग उन्हें सूफी कहते थे। इनको अरबी में सोफ कहते हैं। वो लोग ये लिबास इसलिए पहनते थे कि सूफी का लिबास पहनना अक्सर नबियों, वलियों और बरगजीदा हस्तियों का मामूल रहा है। बाज़ हजरात के ख्याल में असहाब सुफ़ा के साथ निस्बत रखने की वजह से ये लोग सूफ़ी कहलाते हैं, जबकि एक तबका का ख्याल है कि सूफ़ी सुफ़ा से मश्तक है। लेकिन इन सारी तशरीहात से दिल मुतमईन नहीं होता। तसव्वुफ के इस्तिलाही मानी दरअसल तज़किया नफ्स या नफ्स का तज़किया है। तसव्वुफ इस जज्बा इखलास का नाम है जो ज़मीर से मुतल्लिक है, और ज़मीर नूर बातिन है। सूफ़ी अल्लाह की मार्फत सोचता है और इसकी गुफ्तगू का महवर अल्लाह होता है। वो अल्लाह के साथ जीता है और अल्लाह के नाम के साथ मरता है। इसका कलमा पढ़ता है, इसी के गुण गाता है और इसी के इश्क में डूबा रहता है। अल्लाह को देखने और अल्लाह से मुलाकात के शौक में अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। मज़ाहिर फितरत, समंदर की तुग़यानी और सुकून में अपने आगे पीछे, ऊपर नीचे, सूफी को अल्लाह हर तरफ अल्लाह नजर आता है। हर दौर में फ़लसफ़ी मोशगाफियाँ करते रहे। जो फ़लसफ़ी अल्लाह की हस्ती के कायल हैं, वो अल्लाह को सिर्फ कायनात का सनतकार करार देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि मखलूक का अल्लाह से राब्ता कायम नहीं होता। अल्लाह किसी इंसान से हम कलाम नहीं होता।
تفکر کیا جائے تو سائنسدان اور فلاسفہ کے بیان میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ سائنسدان کہتا ہے کہ اللہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس کی موجودگی دلیل کی محتاج ہے، اور انسان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے اللہ کا دیکھنا تسلیم کر لیا جائے۔ سائنس کا عقیدہ ہے کہ کائنات حادثاتی مظاہرہ ہے، حالانکہ سائنسدان الیکٹران کو تخلیق کی کائی مانتا ہے، جو نظر نہیں آتی اور کبھی نظر نہیں آئی۔ سائنس اور فلسفہ کی بنیاد عقل پر ہے، جبکہ لاکھوں سال میں عقل کی کوئی حتمی تعریف نہیں ہو سکی۔ سائنس اور فلسفہ کے برعکس مذہب کہتا ہے کہ صحیح عقیدہ کی بنیاد وحی اور الہام ہے، اور عقل کا وحی اور الہام میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تصوف کے معنی ہے صوفی ہونا، اور صوفی کا مطلب ہے ظاہر سے زیادہ باطن کا خیال رکھنے والا۔ صوفی وہ ہے جو خود کو تنہا کر کے اللہ سے متعلق رہے، اس میں اعلیٰ درجہ کا خلوص اور حقائق کے ادراک کا استعداد ہو۔ صوفی کا یقین ہے کہ اللہ خود اپنا کلام کسی بندے پر نازل کرتا ہے اور انسان اس سے رابطہ میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی بشر کی قدرت نہیں کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو، مگر وحی کے ذریعے، پردہ کے پیچھے سے، یا کسی قاصد کے ذریعے، یا اللہ جس طرح چاہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 51 ہے یہ۔ اگر تم پکارو گے تو میں جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں اس کی جزا دوں گا، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو سزا کے مستحق ہوگے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اور اس محبت سے تمہاری شخصیت میں میری صفات کا عکس نمایاں ہو جائے گا، اور میرے قرب سے تم میرا دیدار کر سکو گے۔ جن لوگوں پر عقل کا غلبہ تھا انہوں نے طاقت کو کافی سمجھا اور جنت کو اپنا مقصد بنا لیا، لیکن جن لوگوں پر عشق کا غلبہ تھا انہوں نے اطاعت کے علاوہ اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کو ضروری سمجھا اور اللہ کے دیدار کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ روحانیت یا تصوف روح انسانی سے واصل ہونے کا جذبہ ہے۔ تصوف اپنی انا کا کھوج لگانے کا علم ہے۔ تصوف من کی دنیا میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کا نام ہے۔ علم روحانیت یہ حقیقت اشکارا کرتا ہے کہ ازل میں روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، اور روحیں اللہ کی آواز سننے کے بعد کالو بلا کہہ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہیں۔ صوفی کہتا ہے اگر میری روح اللہ کو نہ جان سکتی تو اللہ مجھے اپنی ذات سے محبت کا حکم نہ دیتا۔ صوفی پر اسرار و رموز کا انکشاف ہوتا ہے۔ صوفی کے اوپر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روح ایک ایسی ہستی سے محبت کرنا چاہتی ہے جو اس کا خالق اور وہ کائنات میں حسین ترین ہستی ہے۔ صوفی کے یقین میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری روح بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ روحانی بندہ اللہ کی تلاش میں ارتکاز توجہ یعنی کنسنٹریشن سے استغراق حاصل کر کے الحقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ دانشور پوچھتے ہیں کہ غیر صوفی کو وہ مشاہدات کیوں نہیں ہوتے جن کا صوفی اعلان کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان روح سے واصل نہیں ہونا چاہتا، اور جب اپنی انا یعنی روح سے واقف نہیں ہونا چاہتا تو روح کی حقیقت اس لیے پردہ بن جاتی ہے۔ انسان مادی اور دنیاوی علوم کے لیے اپنی ساری توانائی اور مال و دولت خرچ کرتا ہے۔ آدمی میٹرک پاس ہونے کے لیے 35,600 گھنٹے اور کثیر سرمایہ خرچ کرتا ہے، لیکن روح کا عرفان حاصل کرنے کے لیے دن رات میں 20 منٹ بھی یکسو نہیں ہوتا۔ اللہ کے پاس جانے کے خیال سے ہی دنیا دار کے اوپر مردنی چھا جاتی ہے، جبکہ اللہ کی ہر نعمت اسے اچھی لگتی ہے۔ ہر فرد بشر جانتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ عام لوگوں کے برعکس اللہ کے دیدار کے لیے صوفی اس وقت کا شوق سے انتظار کرتا ہے۔ احسان و تصوف کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بالخصوص امت مسلمہ اور بالعموم نوع انسانی اپنی پیدائش، حیات و ممات اور منصب خلافت فی الارض کی حقیقت سے واقف ہو جائے، اور یہ بات اس کے علم میں آ جائے کہ کائنات میں ہر مخلوق باشعور ہے، لیکن انسان واحد باشعور مخلوق ہے جو یہ جان لیتی ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔
کیوں پیدا ہوا، مرنے کے بعد کس دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اس دنیا کے شب و روز کیا ہیں۔ تصوف پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتاب تصویر کا ایک نیا رخ پیش کرتی ہے۔ لوگوں نے تصوف کے اوپر بے پناہ اعتراضات کیے ہیں، اور تصوف کی فضیلت میں قصیدہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ تنقید و تعریف کے انبار میں تصوف کو ایک الجھا ہوا مسئلہ سمجھا جانے لگا۔ کوئی کہتا ہے کہ تصوف دنیا بیزار اور کاہل الوجود لوگوں کا مسلک ہے۔ کسی نے کہا گدی نشین حضرات کا محبوب مشغلہ ہے اور مریدین سے خدمت لینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی نے بتایا کہ یہ میسمرزم، ہیپناٹزم اور عامل معمول کا کھیل ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ نظریہ تصوف گانے بجانے اور دھمال ڈالنے کا اچھا طریقہ ہے۔ صاحب قلب و نظر افراد نے پروقار، پر اعتماد اور سچائی کی عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قلبی مشاہدات اور روحانی کیفیات کا نام تصوف ہے۔ صوفی کے دل کی ہر دھڑکن اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یار دم بدم اور بار باری آیت۔ اہل عقل و دانش نے فلسفیانہ استدلال، منطق و عقلی توجیحات سے تصوف کو اس قدر الجھا دیا ہے کہ تصوف ایک علم چیستان بن گیا ہے۔ انہوں نے اس علم کو یہودی، عیسائی، ویدانت اور بدھ ازم کا لباس پہنا دیا ہے۔ قوم کے ہمدرد اور مخلص حضرات و خواتین نے تصوف کے اعلیٰ ذوق کو اختیار کر کے توکل، قناعت اور استغنا کی روشن مثالیں قائم کی ہیں۔ انہوں نے عملاً اس بات کا مظاہرہ کیا کہ تصوف ایک ایسا راستہ ہے جس پہ چل کر انسان دنیا و دین کی بھلائی حاصل کر لیتا ہے۔ تصوف کے پیروکار راہب نہیں ہوتے، وہ محنت مزدوری کر کے حقوق العباد پورے کرتے ہیں اور شب بیدار ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ میری دانش میں تصوف کی تعریف یہ ہے کہ تصوف ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس میں انسان کو انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ انسان تعلیم مکمل کر کے جب اسکول سے نکلتا ہے تو وہ آدم سے ممتاز ہو کر انسان بن جاتا ہے، اور اس کے اندر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر نظر آتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر لمحہ میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کو دیکھنے اور اس سے قریب تر ہونے کی آرزو کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق انسان کی تخلیق کا مقصد خود کو پہچان کر اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصل یعنی روح سے واقف ہونے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے جد و جہد کریں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور ہم اس طرح اللہ سے قریب ہو جائیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے گا پلیز۔ جی اچھا، اب آگے پڑھنا ہے یا سر اس پہ کوئی اس کو کنکلوڈ کریں گے، یا پہلا چیپٹر ہم پڑھ لیں؟ جی سر کی طرف چلتے ہیں، نہیں، وہ اب اس میں کو اس کے اوپر جی پلیز سر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کا آج تو چلو انٹروڈکشن ہے، تھوڑا سا جو دوست ہمارے یہ کوششیں کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے یہ رکھنے کا کہ جی اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، تو اس سے اس کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ ابھی سے شروع ہو جائے گا، اور اس کی مین جو اسٹارٹنگ کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ اگلی نشست سے شروع ہو جائے گی۔ یہ تعارف تھا، آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کتاب میں کیا کیا ہے اور ہم کیا کچھ کرنے والے ہیں، تو کس طریقے سے کریں گے اس کا تھوڑا سا یہ میرا ذمہ ہے کہ میں اس کو آپ کو سامنے بیان بھی کروں اور آپ کو سمجھاؤں۔ پر اس سے پہلے جتنے میرے دوست ساتھی موجود ہیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں بھی دیکھیں گے، ان سے میری درخواست آنکھیں بند کر کے
درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ یا حیو یا قیوم دل میں پڑھیں، ایسے پڑھیں جیسے ذکر کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم 3 مرتبہ، اور اسی طریقے سے یا حیو یا قیوم یا حی 3 مرتبہ پڑھیں دل میں، اور یہ تصور کریں اللہ کے وہ انوار جو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برستے ہیں اور ان میں سے گزرتے ہوئے امام سلسلہ عظیمیہ حضور کلندر بابا اولیاء میں دور کرتے ہیں، دور کرتے ہوئے وہ ہمارے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی کی کے قلب میں داخل ہو کے ان کے قلب سے نکلتے ہیں، وہ ہمارے قلب میں جذب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ 1 منٹ کا مراقبہ کرنا ہے. اللہ سے انوار ہے سیدنا حضور صاحب السلام میں سے ہوتے ہوئے حضور کلندر بابا اولیاء سے ہوتے ہوئے حضرت پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی سے کے قلب سے نکل کر ہمارے قلب میں جذب ہو رہے ہیں. 1 منٹ کا مراقبہ ہے، جلدی سے کر لیں پھر ہم گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی. جی یہ مراقبہ کروانے کی وجہ یہ تھی کہ کتاب سے کسی بھی کتاب سے استفادہ حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صاحب مراقبہ کی طرف متوجہ ہوں. چونکہ ہمارا موضوع اور مرکز جو ہے روحانیت ہے، اور روحانیت کا جو محور ہے وہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم نے آپ کو کہا کہ تاکہ ایک چھوٹی سی پریکٹس کروائی جائے کہ ہم بیک وقت بہت ساری چیزوں میں اکٹھے رہ سکتے ہیں. ابھی آپ نے اس کا تھوڑا سا وہ بھی دیکھا کہ بیک وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف بھی متوجہ رہتے ہوئے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو بھی محسوس کرتے ہوئے ہمارے امام سلسلہ عظیمیہ حضور کلندر بابا اولیاء کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے پیر و مرشد کی طرف سے آنے والی روشنیوں کو جذب کرنے سے لطف اندوز ہوئے. اس کا مطلب یہ عام زندگی میں ہو سکتا ہے. اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت زیادہ سے زیادہ کہاں کنیکٹ رہیں؟ اللہ سے کنیکٹ رہیں. کیسے کنیکٹ رہیں؟ جیسے رسول اللہ نے کنیکٹ کروایا، جیسے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اور اس کے لیے کیا سسٹم بنا؟ اس کے لیے حضور کلندر بابا اولیاء نے سیکھا اور سکھایا. سکھانے کے بعد حضور پیر و مرشد ہمارے حضرت خواجہ شمس نظیمی نے کچھ چیزیں تحریر کی تاکہ میں اور آپ بیٹھ کے سن کے پڑھ کے ڈسکس کر کے سمجھ سکیں اور خود سے اسی طریقے سے کنیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب انشاءاللہ میں جب ترکی کا مجھے کہا گیا کہ آپ نے ترکی کی طرف جائیں، تو جب میرے آتے ہوئے جو میری ملاقات ہوئی میں نے کہا حضور میں نے وہاں جا کے کیا کروں گا، ابھی کیا کرنا ہے. تو وہاں جو وہ کچھ باتیں کی انہوں نے، ان میں سے یہ تھی کہ کتاب پڑھیں. وہاں کس کو کتاب پڑھاؤں؟ انہیں کتاب پڑھانی پڑے گی. تو پھر میں سمجھ تو آ گیا کہ کتاب سے مراد ان کی شاید الکتاب ہی ہے کہ مین کتاب، بڑی کتاب. تو پھر بھی میں نے کہا کہ حضور کتابیں آپ بتائیں کہاں سے سٹارٹ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی احسان و تصوف سے شروع کریں، کتاب احسان و تصوف سے شروع کریں. تو یہ آپ کے ریکارڈ کے لیے بھی، میرے ریکارڈ کے لیے بھی، سب کے ریکارڈ کے لیے کہ یہ لینے کی وجہ کیا ہے. میرے پیر مرشد نے مجھے حکم دیا کہ بھائی اپنے کلاس شروع کریں اور کلاس کریں. ان کو پتہ میں کرتا ہوں کلاس سے کتاب پڑھائیں، اور ان کے ذہن میں جو بھی تھا اس ٹائم. تو وہ اس کے ذرا یہ کتاب تو ہم نے شروع کرنی ہی تھی. اور یہ ساری وہی باتیں جو آپ نے پڑھی، ابھی آپ پڑھیں گے تو ہم ہزاروں مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اس کو کتابی فارمیٹ میں آگے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھتے جائیں اور آپ کے ذہن میں وہ ترتیب وائز وہ الفاظ کا ذخیرہ آپ کے اندر چلا جائے جن الفاظ کے ذخیروں کے اندر
لکھنے والے کی کا ذہن شامل ہے. بھائی ہم ناول پڑھتے ہیں, کہانیاں پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, گند غلاظت ان کی لفظوں میں منتقل ہوتی ہے, وہ ہمارے دماغ میں چلی جاتی ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے اگر ہم ایک روحانی آدمی کی تحریر کو پڑھیں, انہی کے لکھے ہوئے الفاظ کو دہرائیں اور پڑھیں بھی, سامنے بھی نظر آ رہے ہیں, تو ہمارے اندر کیا ہوگا, روحانی تحریکات کے بڑھنے کا عمل بڑھ جائے گا. روحانی تحریکات کے بڑھنے کا مقصد کیا ہے اور وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کام کر رہا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکیں, اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکیں. یہی کچھ ہم نے سارا رمضان میں بھی کیا. تو میں اس میں یہ ہم نے ترتیب بنانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں پورا انتصاب اور وہ پڑھنا چاہیے تھا, کتاب کا پہلا پیج ہی آنا چاہیے, آگے آئے گا وہ اگلے سیشن سے. یہ انٹروڈکشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے یہ تھوڑی سی درخواست کی ہے ہمارے جو ڈاکٹر ظفیر ہیں, ڈاکٹر ظفیر ثاقب عظیمی, یہ آپ کو پتہ یہ پروفیسر ہیں اور خود ماشاء اللہ پی ایچ ڈیز ہیں. تو 2 صحباب ان سے پی ایچ ڈیز کرتے ہیں ان کے انڈر میں, اسلامک یونیورسٹی میں ہے فی الحال یہ. اور ان سے میں نے کہا کہ جی آپ کو نصاب کی ترتیب دیں کہ اس کو, نصاب نہیں, نصاب تو کتاب ہے, کہ اس کو کس طریقے سے موڈ آف ایجوکیشن کیسا ہونا چاہیے. تو پھر یہ ڈسکشن ہوا کہ سب سے بیسٹ ہمارا یہ ہے کہ ورک شاپ اسٹائل میں ہی کریں گے. ٹھیک 10:30 بجے کلاس ہوگی, ٹھیک ہے. 10:30 بجے آپ لوگ ایک بندہ ریڈ کرے گا, وہ ایک پیراگراف پڑھے, ضروری نہیں کہ پورا چیپٹر ختم کریں یا پورا باپ نا, ایک پیراگراف پڑھ یا جس میں بات مکمل ہوتی ہے اتنا سلیکٹ کر لیں, اور 2-3 لوگ جو ہے نا اس کے بعد اظہار خیال کریں, جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی پوائنٹ ہے تو وہ اپنا پوائنٹ پہلے آپس میں ڈسکس کر لیں. آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد یا 20 منٹ کے وقفے کے بعد میں, جب آپ مجھے حکم کریں گے, میں آ کے ان باتوں کو سمجھ کے یا سن کے یا دیکھ کے میں کنکلوڈ کر دیا کروں گا ود اپنے آسان الفاظ کے ساتھ, بصراحت جس کو نہیں کہتے بیان کرنا, وہ میں تھوڑا سمجھا لوں گا, کیونکہ ہم ذرا آپس میں 25-30 سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, تو ہم آپس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ میری یہ حجت بھی مکمل ہو جائے گی کہ بھائی آپ نے پڑھانی ہے. پڑھاتے ہوئے انہوں نے حکم یہ دیا تھا, اور ان کو پتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے یا پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. میں چونکہ الحمدللہ قلندر شعور اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, مرکزی مراقبہ کا, تو حضور نے فرمایا کہ جب آپ تو ماشاءاللہ پڑھا دیں گے, پڑھا لیتے ہیں, جب آپ پڑھا رہے ہوں گے تو وہ جو ذہن میں جو کچھ چل رہا ہوگا نا اسکرین میں, بس وہ آپ بیان کر دینا. اور یہ بات یا تو میرے پیر و مرشد کو پتا ہے یا میرے بڑے مخصوص دوستوں کو پتا ہے کہ جب بھی میں کہیں بیٹھتا ہوں, چاہے وہ خطاب کرنے کا موقع آ گیا, تقریر کرنے کا موقع آ گیا, کلاس کا موقع آ گیا, تو میں تیاری کر کے نہیں آتا. میری ایک ذہن کی اسکرین ہے, بس میری نگاہ, میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں, نگاہ ادھر جاؤں, جو کچھ وہاں چل رہا ہے میں اس کو لیتا ہوں اور آپ کے آگے ڈلیور کرتا جاتا ہوں ایمانداری کے ساتھ. یہ میرا بنیادی اس کا وہ میری پریکٹس ہے, لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو بس جو چونکہ حکم یہی ہے تو بس اسی طریقے سے کریں. تو اس کو ہم بھی پروفیشنلی بالکل اس کو فوکس ہو کے چلیں گے انشاءاللہ. مقصد اس کا یہ ہوگا کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. آپ نے فہرست وغیرہ دیکھ لیا آپ نے, ڈاکٹر ظفیر ثاقب نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ ساری محنت کی ہے. اسفن آپ کو کوآرڈینیٹ کریں گے, ماڈریٹر سسٹم ہوگا. ماڈریٹر کیا لیں, مانیٹر کیا لیں, 1-2 بندے یہاں پہ ہوں گے جو آپ کو مینیج کر رہے ہیں, آپ کی خدمت کے لیے ہوں گے یا آپ کو مینیج کریں گے. تو ان کے تعاون کے ساتھ سب چل, جیسے کسی بھی یونیورسٹی اور کالج میں, اسکول میں سبھی پڑھے ہیں, تو جیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایسے مجھے استاد کہہ لیں یا مجھے جو بھی سمجھ لیں, تو آخر میں آ کے اس کو کنکلوڈ بھی کر دوں گا, کچھ اپنی باتیں بھی رکھ دوں گا. تو اس کو جب ہمیں مناسب لگے گا تو کچھ چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل کروا دیا کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے پریکٹیکل کرنے کا وقت آ گیا, جیسے ہم نے مراقبہ کروایا, اور اگلی کلاس جب شروع ہوگی ایک تو باوضو آئیں, کوشش کریں نماز پڑھ کے آئیں, عشاء کی فارغ ہو جائے. جب بھی ٹائم یہ رکھا ہے کہ ریلیکس ہو جائے, پوری توجہ آپ کی یہاں ہو, کلاس کے لیے تازہ وضو کر کے آئیں, اور پوری توجہ, کوئی کام نہیں ہوگا 10:30 بجے. اور کیا کرنا ہے آپ نے, 11 بج رہے ہوں گے, جس ٹائم میں آؤں گا تو 11 بج رہے ہوں گے. کوئی ناشتہ نہیں لانا, کچھ نہیں لانا, یہ نہیں لانا, وہ کچھ نہیں کرنا ہے نا. تو آپ پھر پوری توجہ رکھیں, ریلیکس پوزیشن میں ضرور بیٹھیں, لیکن فل متوجہ ہو کے کیا کریں. اگر آپ نے سیکھنا ہے اس علم کو سیکھنا ہے, اس کتاب کو روحانی باتوں کو سمجھنا سیکھنا ہے, اپنے ذہن کی اسکرین پہ دیکھتے رہیں. آپ بھی سامنے بھی دیکھیں, اسکرین ہوتی ہے نا, وہاں دیکھیں وہاں کیا کرنا ہے. تو جب ہم آپ سے کہیں گے نا کہ اپنے خیالات بیان, اصل ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنا اسکرین پڑھ کے بتائیں کہ اس پہ کیا نقش ہوا,
جو بیان کریں گے اپنا نقش بیان کریں. ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے آپ کو پروفیشنلی اور کمرشل کلاسز جیسے ہوتی ہیں کہ صفی آپ بتاؤ، شبیر آپ بتاؤ، لیکن ہماری خواہش ہوگی آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں اچھے طریقے سے اس میں، کیونکہ ایک ورک شاپ اسٹائل تو ہوگا. تو عموماً ورک شاپ میں بہت سارے لوگ نہیں بھی بولتے ہوئے جھجکتے بھی. اگر آپ بولیں گے نہیں، آپ اپنی آواز میں جب بولیں گے نا تو آپ کا کان سنے گا اور آپ کا ہی دماغ سمجھے گا، وہ زیادہ اچھا سمجھے گا. یہ ٹیکنیک ہے. اچھا، میرے بارے میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا اگر کہ یہ بڑا ذہن ہے اس کا، بڑا جلدی سمجھتا ہے. اس کی وجہ یہ میرے پاس فیلڈ ہے بولنے کی، میں بول سکتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب تو ظاہر پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، تو ان کو یہ میری انشاءاللہ تائید کریں گے. باقی سارے ٹیچرز بیٹھے ہیں، سراج بھائی، ریاض بھائی، صفی بھائی، یہ سارے ہیں نا. تو یہ کہیں نہ کہیں ٹیچنگ سے خواتین بہنیں بھی ہماری کچھ ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، تو وہ بھی زیادہ تر ٹیچر رہی ہیں، ان کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ بھی آسانی سے آتا ہے، سمجھا بھی آسانی سے پاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیے گا. کتاب ہم پہلے مرحلے پہ ہم انشاءاللہ احسان و تصوف ہے، آگے اور کتابیں بھی آئیں گی. اس کی ریڈنگ ہم کم اسپیس میں رکھیں گے، مستفید زیادہ لوگ ہوں گے. ہفتہ وار اس لیے رکھی کہ سب لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی تھی، ورنہ شاید ہم روزانہ بھی رکھ سکتے تھے. تو ہم کتاب ختم کرنے کی جنگ میں نہیں پڑھنے والے، ہم اس دوڑ میں نہیں پڑھیں گے کہ جی ہم نے کتاب ختم کرنی. نو، ہم پڑھ رہے ہیں بس، جب ختم ہوگی، جب ختم ہوئی کوئی اور کتاب چن لیں گے، ہے نا. میں اگر اپنی عقل سے استعمال کرتا جیسے ہم پہلے کرتے تو میں چھوٹی ترین کتاب شروع کرتا. جیسے ہم نے بھی پڑھا تو جن کتابوں سے اور جن کتابچوں سے ہم نے پڑھا وہ تو کتابچے تھے اسٹارٹنگ کے. جیسے آپ لوگوں نے کلاسیں تو لی ہوئی نا، اقبال میں جو کلاسیں ہماری ہوتی رہی ہیں تو بالکل اسی طریقے سے کرتا. لیکن اب یہ جو آ گیا، یہ حکم آ گیا کہ اس کو احسان و تصوف کی طرح کرنا ہے، سے اسٹارٹ لینا. احسان و تصوف آپ کو پتا ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں بھی سے پرنٹ ہوئی، وہاں پر بھی پڑھائی جاتی ہے. میرے خیال میں ابھی نصاب میں شامل کیا ہے. فیصلہ آباد میں بھی زرعی یونیورسٹی نے اس کو اپنے نصاب میں شامل کیا. بہت ساری یونیورسٹیز اس کو پڑھا رہی ہیں، پڑھائیں گی بھی آگے بھی. ایسے ہی آپ کو پتا عظیمی یونیورسٹی ہے ہماری، اب الحمدللہ آن لائن یونیورسٹی زیادہ کام کرتی ہے. وہ عظیمی یونیورسٹی کی طرف سے بھی بہت ساری کلاسیں ہو رہی ہیں، وہ کل ہوگی. جیسے وہ ایک الگ کلاس ہے، ان کا محور، ان کا تعلق، ان کی بات، ان کا وہ مرکزی اس کی حیثیت ہے. تو آج کے ہم نے اس کلاس کی وجہ سے آج کا دن رکھا اس لیے تاکہ مرکز میں کوئی ڈسٹربنس، مرکز کی کلاس میں ڈسٹربنس نہ بنے، کہ وہ کلاس پڑھ کے یہ نہ وہ امپورٹنٹ کلاس ہے وہ نہ آیا ہو. تو جو لوگ وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں وہاں پہ وہ کلاس لیں گے. ہم یہاں پہ اس کو ایزی رکھیں گے، ہماری کلاسوں کے کوئی چارجز کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی شکل میں کوئی بھی پیسے نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو یونیورسٹی کی کلاسیں ہیں، یونیورسٹی کی کلاسوں کا عظیمی دوستوں کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں پہ سسٹم ابھی شروع کیا ہے. وہ ان کے لیے، ان کے کیا مقاصد ہیں، کیا وجوہات ہیں، وہ آپ سب سمجھتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ جو کلاسیں لیتے ہیں، کبھی بھی کسی نے کوئی بھی چارجز کبھی بھی نہیں، نہ میرے پیر و مرشد نے لیے، نہ کبھی کسی نے لیے. تو اس لیے جو بھی جوائن کرنا چاہے، جو دوست بھی آنا چاہے، وہ پہ آئیں. اس ویڈیو کو شروع میں دیکھیں گے کہ اس کتاب میں کیا کیا. کتاب کے ڈاؤن لنکس جو ہیں وہ آپ شیئر کر دیے گئے ہوں گے، نہیں ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے سر. اور اس میں آپ موضوع کے نشست نمبر 1 اور آج کا موضوع ہوگا تعارف پروگرام. ٹھیک ہے، یہ اس کا موضوع، نشست کا موضوع بھی رکھ دیجیے گا. تو جتنی نشستیں ہوں گی، نشست نمبر 2 ہے فرض کریں تو آپ قطرہ بارش لکھیں گے اور اس کے بارے میں اس کا کوئی نام رکھ دیں گے جو بھی اس کا موضوع تھا، ہے نا. تو یہ سراج بھائی اور ریاض بھائی اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آج آپ نے کیا کیا ہے، کیونکہ آپ آگے بڑھ گئے تھے، قطرہ بارش بھی پڑھ لیا. تو قطرہ بارش میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ بہت سارے نظریات ہیں صوفیزم کے بارے میں، اپنی اپنی رائے ہے، سب نے اپنی رائے دی ہے. تو سلسلہ عظیمیہ کے خانوادہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی متضل علیہ نے بھی اپنی جو رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی رائے ہیں وہ رائے ہمارے دلوں کو، ٹھیک ہے اپنی جگہ ان کا احترام ہے، وہ ہمارے دلوں کے ساتھ کوئی اطمینان نہیں دے رہی. تو اس کے مطابق وہ کہتا ہے صوفی صوف کو کہتے ہیں، وہ موٹا کپڑا اونی ٹائپ کا کپڑا ہے، اس کے پہننے والے کو صوفی کہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں صفہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ جو وہاں جو ابتدائی صحابہ کرام تھے، صحابہ صفہ والے، ان کو صوفی کہا گیا. پھر کسی نے کہا کرسچنوں میں بھی صوفیزم ہوتا ہے، رہبانیت ہوتی ہے. تو پتہ نہیں کون کون سی وہ لوگوں نے تعریف کی. تو اس لیے پیر و مرشد نے کہا لب لبابی ہے جو اپنی روح کا تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تعلیم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اللہ کا عرفان حاصل کرے. اور وہ اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے پورا دن جو کچھ کرتا ہے نا، اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، کلام کے ذریعے، مقام کے ذریعے، چلنے پھرنے کے ذریعے، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، کلاس کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، اپنے اسباق کے ذریعے،
وہ کیا کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے کنیکٹ رہے. اس کو کوشش کرنے والے آدمی کو، سالک کو، روحانیت کے جاننے کے والے اسٹوڈنٹ کو، جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں ابھی اسٹوڈنٹ، ہم صوفی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہے یونانی فلسفے میں ابھی آ جائے گا وہ کیا تھا، وہ تھیاسوفیا، اس کو کہتے ہیں ریسرچرز کو، اسکالرس کو. جیسے ڈاکٹر صاحب اسکالر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اسپن جو ہے اسکالر ہے پی ایچ ڈی کا. تو یہ کیا کر لیں گے، تھیاسوفیا، سوچنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، ریسرچ کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں. کس پہ ریسرچ کرنے والے کو؟ اللہ اور اللہ کی بنائی کائنات پہ غور کرنے والے کو، اس سے کنیکٹ ہونے والے کو، اس کے عملی علوم کو حاصل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں. تو یہ آج ہم نے سیکھا، یہ ہم نے سمجھا، یہ پڑھا. تو ہم یہ کہیں گے یہ علوم کون کون سے لیتے ہیں، اس کو لے کے ہم چلیں گے اگلی کلاسز میں. تو یہ کوئی انشاءاللہ ٹائم اینڈ اس کے اندر ہوگی، 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، 10:30 بجے شروع ہوگی. پیرا سیگمنٹ ہوگا، سب لوگ کلاس کی کتاب پڑھیں گے اور پہلے سیگمنٹ میں وہ آپس میں ڈسکشن وغیرہ کریں گے. وہ آدھے گھنٹے سے لے کے 40 منٹ کا ہو سکتا ہے. میری گفتگو کنکلوڈ کرنے کے لیے 20 منٹ سے آدھے گھنٹے کی ہو سکتی ہے. تو کوشش کیا کریں گے ہم پورے گھنٹے میں آپ کی کلاس ختم کر دیں. آج چونکہ تعارف تھا اور آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنی تھی، تو اس کلاسوں میں انشاءاللہ ذکر بھی ہوا کرے گا، مراقبہ جات بھی ہوں گے، آپ کی ذہنی مشقیں بھی ہوں گی، آپ کی نفسیاتی مشقیں بھی ہوں گی، آپ کی روحانی مشقیں جو ہمارے پاس ہمیں کتابوں میں یا باقی جگہ سے اطلاعات آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی ہم کرائیں گے. مراقبہ ایک روحانی مشق ہے. جیسے ابھی آج ہم نے آپ کو ایک روحانی مشق، روحانی چیز مراقبہ اور اس کی ذہنی مشق کیا کروائی. بیک وقت 3-4 چیزوں کی طرف ذہن رکھنا. عموماً لوگ کہتے ہیں ایک چیز کا مراقبہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کا مراقبہ کر رہے ہیں یا جو بھی پیر و مرشد کا مراقبہ کرتے ہیں نا، کہ ان میں سے روشنیاں کام کر رہی ہیں. آج ہم نے کیا کیا، اس کو کمبائن بھی کیا اور آپ ہی کے ذہن نے کیا. تھوڑا مشکل ضرور ہوگا ورنہ بہت آسان ہے نا، کہ اللہ کی روشنیاں جو ہیں وہ رسول اللہ سے ہوتی ہوئی حضور کے اندر بولیاں نے جو پیر و مرشد کے اندر اتاری وہ میرے اندر آ رہی. سمپل. تو وہ فلٹر اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ہمارے حساب سے ڈھلتی ہوئی ہمارے قابل ہو جائے، ہم اس کے قابل ہو جائیں جو ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میری دعا کیجیے گا اور آپ لوگ لائق تحسین ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی. ٹائم کی پابندی رکھیے گا، بالکل یونیورسٹی کالج کی طرح ہی چلے گا. ہو سکتا ہے آگے جا کے ماڈریٹر جو ہیں ان کے پاس کمانڈ ہوگی تو یہ کسی کو کلاس میں ان ہونے دیں نہ ہونے دیں، آؤٹ ہونے دیں نہ ہونے دیں. ہر کلاس کے بارے میں جو احکامات کہیں گے، جو ڈسپلن وہ وضع کریں گے وہ وہی ہیں جو ہر کلاس میں ہوتا ہے. کوئی بغیر سوچے سمجھے نہیں بولے گا، انگلی کا اشارہ کریں گے تو ماڈریٹر بتائے گا ماڈریٹر نمبر 1 2 3 3-4 ماڈریٹر ہوں گے، وہ آپ کو بتا دیے کریں گے ورنہ آپ سے رابطے میں رہیں گے یا وہ اجازت دیں گے. ٹھیک ہے. ایون میں بھی اجازت نہیں دوں گا، میں تو خود ان کے مرنے بننے تو ہوں گا. ٹھیک ہے. تو بیچ میں اس میں بہت زیادہ کام جو ڈاکٹر صاحب کے کرنے کا ہوگا، ان کو نظر بھی رکھنی ہے ظاہر ہے، پھر آپ کے ایکسپلینیشن بھی کرنی ہے. اسفند کے ذمہ کام ہے، ٹیکنیکل کام وغیرہ وہ بھی اس نے بھی دیکھنی ہے. پھر سراج بھائی ہیں، ریاض بھائی ہیں، ہے نا. تو لیکن آپ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. صفی بھائی، سراج بھائی، اپنا قاضی صاحب، بابر بھائی، سب لوگوں کو کرنا ہے. افتخار بھائی بیچ میں آئے تھے، ان کو کرنا پڑے گا. یہ ذمہ دار لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے تو آگے سسٹم چلے گا. تو پہلے مرحلے پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ابھی ہم جو لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے آتے جائیں، اس کا ہم لوگ سلیکٹڈ لوگوں کو آنے دیں گے کلاسز میں. ٹھیک ہے. کیونکہ اوپن میں ہم ڈالتے ہیں تو پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو یہ شاید یہ پیج پہ ڈالیں گے، لائیو کریں گے، واللہ ہم کیا کریں گے. تو باقی لوگ جو کچھ سنیں، جو کچھ چاہ رہے ہیں، تو وہ ٹیم سے رابطہ کرتے جائیں گے. تو ٹیم اپنی ویریفیکیشن کرے گی، اپنا اطمینان کرے گی. ذہن میں رکھیے گا، دیکھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی نے ناراض نہیں ہونا. وہ اپنی تسلی کے لیے، کیونکہ کچھ نہ کچھ مس ہیپس ہوتے رہتے ہیں نا، تو اپنی ویریفیکیشن تسلی کر کے وہ ان کو ان کرے گی. اور ان کو جب وہ ان ہو جائیں گے کلاس میں، تو اس کا مطلب کلاس کا حصہ ہے، تو ان کو کلاس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میری جو گفتگو کی اس پرائے کے اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ یہاں کی اور وہاں کی نا، کلاس سے متعلقہ اور جو گفتگو میں نے کی ہے اس سے متعلقہ کوئی بات پوچھنے والی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو یہ 2 منٹ میں دے رہا ہوں، پوچھ لیجئے، ورنہ بس میری طرف سے السلام علیکم ہے. آپ لوگ اس کو کنکلوڈ کریں. کنکلوژن کیا ہوا؟ اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کو کتاب اس جو تحریر ہے اس کو میں نے بڑا غور کیا ہے. اور جب آپ کتاب پڑھی جا رہی ہو، صحیح طریقہ کیا ہے، جب وہ بندے پڑھ رہے ہوں آنکھیں بند کر لیں، اسکرین کے اوپر پڑھتے ہوئے اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اسکرین کے سامنے بھی دیکھیں، بے شک آپ ذہن کے اندر اس کو اسکرین میں دیکھیں، اس کو ویژولائز کریں کہ وہ ویژولائز کیا، اس کی اسکرین کیا بن رہی ہے.
تو اپنی اسکرین کو چھیڑے نا تاکہ اسکرین جاگے آپ کے ذہن کی. تو جو کوئی ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرین پہ ہو رہا ہے, وہی اسکرین وہ جگہ ہے جہاں پہ خیالات ٹکراتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ لوگ جب یہاں سے کلاس آگے چلے گی تو آپ لوگوں کو لگے گا آپ مختلف لوگ ہیں انشاءاللہ. میری بیرو مرشد سے اس موضوع پہ بات پہلے بھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ کلاس کے لیے خصوصی بات چیت ہوئی ہے. اچھا, تو اس میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں. جی میرے خیال میں کنکلوڈ کریں, کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ میرے خیال میں سر کوئی سوال نہیں ہے تو کنکلوڈ کر لیں. ٹھیک ہے, بس کنکلوژن یہی ہے کہ کتاب احسان و تصوف جس کے بعد ہارڈ کاپی موجود ہے, ایک کتاب یہ رکھ لیں, ایک قرآن پاک رکھ لیں, باقی ساری کتابیں اور مطالعے کو بند کریں کچھ دن کے لیے. پڑھنے کا شوق کو قرآن پاک پڑھ لیں اور کتاب احسان و تصوف کو پڑھیں تاکہ یاداشت میں جائیں, ورنہ رات کو آپ ڈیلی پڑھیں. جو ہم پڑھنے والے ہیں نا, پہلا پیج پڑھ لیں, آگے پہلے سے پڑھ لیں, کیا ہوا, بار بار دہرائیں. جو ہم نے پہلا باب جو اچھی طرح پکا کر لیں, دہرائیں, 2-3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. سافٹ کاپی بھی موجود ہے, ڈاکٹر صاحب بھی مدد کریں گے, آس پاس سب یہ فیس بک کے پیج کے اوپر بھی ساتھ لنک ڈال دیں گے, وہاں وہ کتاب ڈال دیں گے, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں, موبائل پہ پڑھیں, لیپ ٹاپ پہ پڑھیں, جو بھی ہے. پرنٹ آؤٹ لینا چاہیں پرنٹ بٹن دبائیں, پرنٹ آؤٹ لے لیں گے, کسی بھی دکان پہ جائیں گے پرنٹ آؤٹ نکال کے لیں. ورنہ یہ کتابیں آپ کو مرکزی مراقبال سے آسانی سے کم پیسوں میں مل جاتی ہے, ورنہ کسی قریبی مراقبال سے منگوا لیں تو وہ آپ کو کم پیسوں میں بہت اچھی کتاب ہے. یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے نا. اس میں مکمل خالی معلومات نہیں ہے, معلومات کے سے آگے کا قدم ہے. معلوماتیں تو بھری پڑی ہیں, یہ معلومات کے بعد اب علم کا دور ہے. اس کتاب کی ضرورت کیوں ہے, اس میں علم ہے. معلومات تو سب دیتے ہیں کہ یہ گاڑی اتنی اچھی ہے, یہ گاڑی اتنی تیز چلتی ہے, اس کے اسپیڈ اتنی ہے, یہ گاڑی کیسے بنتی ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے, تو روحانیت کے اوپر باتیں, بزرگوں کے بارے میں یادداشتیں, تحریریں, یہ بھی اچھی بات ہے, اور ان کے کارنامے, اور اس کو میں کہتا ہوں روحانی ہسٹری ہے. ہسٹری آپ کو سپورٹ دیتی ہے. اب آپ علم کی طرف آئیں نا, تو جو کتابیں آپ پچھلے بزرگوں کی دیکھتے ہیں, حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی زبردست تصانیف تھی, تو ان کا جو علم تھا انہوں نے اس میں تحریر کیا کہ تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو لوگوں نے وہ جو علم تھا سائڈ پہ کیا, اور ان کے بارے میں جو ہسٹری ہے اس کو زیادہ عزیز کیا. یہ بھی ہمارا ایک ذوق ہے, بہت اچھی بات ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے شاگردوں کے لیے تحریر بھی تو کیا تھا, وہ کہاں گیا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میرا گمان یہ وہ تمام علوم یکجا ہو گئے حضور کلندر بابولیہ کو ملے. حضور کلندر بابولیہ نے یکجا کر کے اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے امام نے خانوادہ سلسلہ دی, حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کو دیے. پھر ان کو حکم ہوا کہ اس کو کتابوں کی صورت میں لکھا جائے. تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری کتاب لوح قلم جو ہے حضور کلندر بابولیہ نے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی حکم سے لکھی, اور ان کو عوام کے سامنے پیش کیا. اس میں انہوں نے تحریر کیا کہ یہ کتاب میں جن و انس کے لیے, جنات کے لیے اور انسانوں کے لیے کے حوالے کروں. تو اس کے بعد پیر مرشد یہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب جو لوح قلم لکھی گئی, اس کے بعد اس لوح قلم کی تشریح میں لکھی گئی ساری کتاب. جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے روحانیت کے اوپر سمجھیں, وہ اسی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت لکھی گئی لوح قلم کی تشریح میں سارا کچھ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی وہی کچھ کر رہا ہوں جو آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں تھوڑا آگے بڑھنے کی. میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. تو جس اینگل پہ میں کھڑا ہوا ہوں اس اینگل سے دیکھ کے جو مجھے نظر آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے آپ بھی شیئر کریں حدود اور پروٹوکول کے مطابق. تو بہت مشہور ہوں میں ڈاکٹر ظفیر ثاقب عظیمی, اسفند بھائی, اور بلکہ ڈاکٹر اسفند عظیمی, ہے نا. الحمدللہ کتنی خوشی ہوتی ہے. اور باقی ساتھیوں کا جو بھی آپ سب کا مشکور ہوں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہمارے پیروں مجھے بھی دعا کریں. جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے, کوئی بھی سنے گا اس کو, کوئی بھی پڑھے گا, کوئی بھی ہماری کلاس کے ساتھ شامل ہوگا, اپنی کلاس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جو اس کا مواد ہے, اس کتاب کے مواد کی بات کروں, وہ حیران بھی ہوگا, پریشان بھی ہوگا, شرمندہ بھی ہوگا کہ ہم کہاں تھے اتنے عرصے سے, ہم کیا سوچ رہے تھے, کہاں کھڑے تھے. اور بہتری اسی لمحے آئی. یہ نہیں کہ جب آپ کوئی عمل کریں گے نا, یہ کتاب ایسی ہے, یہ کورس ایسا ہم نے انشاءاللہ ایسا سلیکٹ کر رہے ہیں, یہ اسی لمحے آپ سنتے جائیں گے, آپ
آپ کے اندر ایک تبدیلی آ جائے. جیسے بھی آپ نے سنا کہ احسان اور تصوف میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی صوفی جو ہے وہ تعریفیں نہیں ہے جو معاشرہ کہہ رہا ہے صوفی کا مطلب ننگے گھوم رہے ہیں, صوفی کا مطلب ایک مٹھی چاول کھاؤ, پتہ نہیں کون کون سے اپنے بیان رکھے ہیں. مجھے کہہ رہا نہیں جی یہ کیا بات ہے, آپ تو اتنا لنگر کھلاتے. صوفی تو وہ ہوتا ہے جو ایک مٹھی چاول کھاتا. بھائی یہ کلیہ تم کہاں سے لائے بھائی؟ رسول اللہ کا جو لنگر چلتا تھا وہ ایک مٹھی کھلاتے تھے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ والی کلیہ مطلب اس کا مطلب ہے آج انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہے یہ پڑھا, یہ رد ہو گیا. صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پا لینے کے لیے سیکھتا ہے اس کو کیسے پانا ہے. تو میں پھر سب سے آخر میں ہمارا ایک دوست ملے تھے, ہمارا ایک کنوکیشن تھا ایم فل کا تھا یا بی ایم ایس کا تھا مجھے یاد نہیں ہے. تو ہمارے ایک دوست سمجھ لیں انہوں نے فرمایا تھا, حکیم ہے, انہوں نے کہا کہ ساری عمر انسان ایک ہی علم سیکھتا ہے جیتے ہوئے, ایک علم سیکھ رہا ہے اصل میں. اس کو جب کنکلوڈ کرتے ہوا مرنا, ہم لمحہ لمحہ مرنے کو سیکھ رہے. جیسے ہم سیکھ جاتے ہیں ہم بھاگ جاتے ہیں. کہاں بھاگ جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف, کیونکہ وہیں سے ہے یہ روح ہر وقت وہاں بھاگنا چاہتی ہے. جیسے اس کو پہلے تک نا اس کے جب تک نظر نہیں آتا نا اس وقت اس کو اس کی محبت رہتی ہے, لیکن جیسے ہی جسم ڈاؤن ہوتا ہے اور روح کبھی ہوتی ہے اس کو موقع ملتا ہے وہ خوشی خوشی اڑ کے بھاگتی ہے. اس بھاگنے سے پہلے اگر ہم جان لیں کہ اصل میں ہم کہاں جانے والے ہیں تو اس کو کہیں گے ہم نے اپنے اوپر احسان کیا, اور یہی تصور. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ, اجازت دیجیے, السلام علیکم.